ब्रेक से आगे वापस और बात करूंगी इस वक्त कि आज दुनिया भर में हर साल जो 10 दिसंबर का दिन है उसको इंसानी हकूक़ का आलमी दिन के नाम से मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में उनको आगाही देना है, इंसानी हकूक़ के हवाले से होने वाले इक़दामात का जायज़ा लेना है और मुस्तक़बिल का क्या लाए अमल होगा ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस सब को जो है देखा जाता है। लेकिन साथ साथ आपको ये बताऊंगी कि ह्यूमन राइट्स की जब बात की जाती है तो इसके अंदर 3 जो अहम बातें हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है कि उसमें एक फ़र्द की आज़ादी और उसकी हिफाजत, नंबर 2 उसका अदल और इंसाफ के साथ रखना और तीसरा मसावात। इस सब पे बात करेंगे कि आज का दिन का मकसद क्या है और अक़वाम मुत्तहिदा का अगर एक मुल्क जो है वो रुकन है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है उस हुकूमत की ह्यूमन राइट्स के हवाले से। हमारे साथ जो गेस्ट हैं चाहूँगी पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िया अवान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? पहले तो आपको का बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं आज के शो में। और एक ऐसा अहम टॉपिक और अहम बात जिसमें मैं आपसे ब्रेक से पहले कह रही थी कि ये चीज़ को समझना ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी हुकूमत की भी है। सबसे पहले लेकिन हुकूमत की यहाँ पे बात होती है। पहले तो ये बताइए कि ये दिन मनाया क्यों जाता है? देखें, ये जो यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा है उन्होंने 1948 में जी एक चार्टर जो है ना ह्यूमन राइट्स का दिया था जी, और वो सारी मुल्कों ने जो उस वक्त यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे, बाद में तो बहुत सारे मेंबर्स का इजाफा हुआ जी और बहुत सारे मुल्क आज़ाद होते गए और मेंबर बनते गए। जी उन्होंने ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मिनिमम फंडामेंटल राइट्स, ये जो है मैक्सिमम नहीं है जो यूनाइटेड नेशन के हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको हम वो चूँकि 10 दिसंबर के हवाले से उसकी यादें अभी तक हैं तो उसी को दिन मनाने का जिस दिन ये पास हुआ था जी, और सारे मुल्कों ने ये प्लेज किया था, अपने आप को कमिट किया था कि हम ये जो मिनिमम ह्यूमन राइट्स हैं जो उसको हम अपने मुल्कों में लागू करेंगे। सही। जो इंसान को ज़िंदा रहने का हक, उसको आज़ादी, जैसे आपने अभी बताया इंट्रो में, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं कि इंसान को किस तरह अपने फ्रीडम के साथ रहना चाहिए। और उस हवाले से फिर पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी थी कि वो जो है ना इसको अपने उसमें लाए। तो 1973 का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का लें तो उसमें एक पूरा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। उसमें एसोसिएशन की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, लोगों को प्रोफेशन की आज़ादी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। औरतों के काम करने का, बच्चों को लाजमी तालीम देने का, तालीम का हक उनका है, सेहत उनका हक है, ये सारे, और उनको ज़िंदा रहने का हक है। किसी को मावराए अदालत आप कत्ल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एम्बेडेड हैं, जो कि उसी से ड्राइव करके लिया गया है, जो यूनाइटेड नेशन का जो 1948 का जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, उसको लेते हुए। सही है, लेकिन ये हमारे 73 के आइन के अंदर फिर जी हाँ लेकर आए इसको। जी हाँ। बात यहाँ पे करूँगी, आपने इस तरह इन राइट्स का बताया, क्या आप समझते नहीं हैं कि जो आवाम है इनको ये अपने राइट्स का पता क्योंकि है नहीं तो उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर पता चल जाता है तो किस हद तक जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम किसके पास जाएं, किस तरह अपने राइट्स को हासिल करें, ये आपसे जानना चाहूँगी एज एडवोकेट। आप क्या कहेंगे? बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में जो हालात रहे और जो गवर्नमेंटें रहीं मुख्तलिफ़ किस्म की, कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं है जी। पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ऐसा मार्शल लॉ भी रहा ज़िया-उल हक के ज़माने में जिसने हमारे पूरे जो है ना माशरे की शक्ल ही चेंज कर दी। आज जो आप एक्सट्रीमिज़म भुगत रहे हैं और जो आज जो हालात आप देख रहे हैं, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें, ये उस वक्त के बीज बोए हुए अब दरख्त बन गए। तो इस हवाले से, और फिर आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। फिर इवन मुसलमानों में भी रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है कि एक दूसरे के फ़िके को जिस तरह से वो अटैक कर रहे होते हैं। तो इसका प्रोटेक्शन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। और फिर दुनिया में नई चीज़ें आ गई हैं, नफ़रतों के बाज़ार गर्म हैं, कहीं ज़बान की बुनियाद पे, कहीं मज़हब की बुनियाद पे। तो पाकिस्तान ख़ास तौर पे उसका शिकार है और लोगों के जो इंसानी हकूक़ हैं उनका ख्याल नहीं किया जा रहा। ना पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, ना जो तंजीमें बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की,
وہ کر رہی ہیں جی. اور اس وجہ سے جو سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. جی. میں آئی ایم سوری، یہ میرا ملک ہے، میں اس ملک کے ساتھ میرا کمٹمنٹ ہے، لیکن جو حالات ہیں اس کے بارے میں سچ بولنا از ویری امپورٹنٹ کہ بھئی اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ آپ کو آزادی ہو. ایون میڈیا کی آزادی بھی اس وقت چیلنجبل ہے، اور بچوں، عورتوں، کسانوں، مزدوروں، ان کے جو حقوق ہیں ان کا کوئی خیال نہیں کر رہا. جی. اچھا ضیاء صاحب، ہم یہ بات تو کر رہے ہیں پاکستان، ظاہری بات ہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کی بات کریں گے، لیکن اگر میں بات کروں انٹرنیشنل لیول پہ تو ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن ہے، کیا دیکھتے ہیں انٹرنیشنل آپ؟ لیول پہ بہت سارے ملک ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیمپئن ہیں ہیومن رائٹس کے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان ملکوں کی بھی پولیں ہمارے سامنے کھلی ہیں، اور جس طرح جو ہے نا وہ یو این میں ان کو ویٹو کا اختیار ہے، اس کی وجہ سے وہ جنگوں میں شامل ہیں، وہ لوگوں کو مروانے میں شامل ہیں. وہی ملک جو کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا بھر میں اسلحہ وہ بیچتے ہیں ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو جو یہ سارا کچھ نظر آتا ہے، جو ٹیئر گیس کہاں سے آتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں بنتا، کہیں اور سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر قسم کے ویپنز کہ جو لوگوں کی آواز دبانے کے لیے ہو، وہ وہی لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسلحہ بیچ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. وہ چاہے اگر ایران عراق کی جنگ ہے تو ایران کو بھی بیچ رہے ہیں، ایران اس کو عراق کو بھی بیچ رہے ہیں. ضیاء صاحب ایسے میں تو ہر عام انسان کی سوچ یہی ہوگی کہ جب یہ بنا، یہ رول بنا اور یو این کے ممبر بنے آپ، تو کیا یو این اس پہ نظر نہیں رکھتا کہ اگر کوئی ملک اس پہ فلفل نہیں کر رہا تو اس کو اس سے خارج کر دیا جائے، یا اس کو وہ کوئی انٹیمیشن دینا یا اس کوئی تنبیہ کرنا ہے، کچھ کوئی رولز بنائے ہیں ایسے؟ خارج کرنا تو کوئی حل نہیں ہے، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو ابھی گزشتہ یہ جو پورا 2024 گزرا ہے اور 2023 گزرا ہے، اس میں جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اس کے بعد لبنان میں ہوا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح یوکرین اور روس کی جو وار ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے جو کہ ہیومن رائٹس کا علم اٹھائے ہوئے تھے، وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. اور یورپ کا جو ایک چارٹر تھا ہیومن رائٹس کا، وہ بھی کہیں فلفل نہیں ہو رہا. لوگوں نے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. یہ تو ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کریں، یہاں پاکستان کی اگر میں بات کروں، یہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ اس وقت ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بیٹھ کر یہاں پہ. انسانی حقوق کی فراہمی کو اس وقت پاکستان میں خاص طور سے کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت اچھی سچویشن نہیں ہے، اور ہمارے جو وہ ادارے جو بنے ہیں کہ جو اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے. اور اس کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی مالی سپورٹ کم ہے، اس کی وجہ اور بھی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب جیسے پرسوں کی بات ہے، سنڈے کو میں یہ آرٹس کاؤنسل میں وہ ہو رہا تھا، اپنا ہمارے وڑائچ صاحب کی کتاب کا افتتاح تھا، وہ رونمائی تھی. تو ان کا ٹاپک تھا کہ ہاتھیوں کی لڑائی. تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہاتھیوں کی لڑائی سے ان کی مراد یہ ہے کہ جب بڑے ادارے ملک کے آپس میں لڑتے ہیں تو زمین پوری رون دیتے ہیں. تو زمین میں جو گراس ہے وہ رون دی جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک اور ہمارے کشمیر کے لیڈر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف یہ روندے لڑائی میں نہیں جاتے، لیکن جب ان میں پیار محبت بھی ہوتا ہے تب بھی زمین روندی جاتی ہے، کتنی زیادہ پیار بڑھنے سے بھی. بڑی مثال تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ اداروں کی لڑائی کے کشمکش میں ہے. ہماری جوڈیشری، ہماری جو ہے نا وہ جو اسٹیبلشمنٹ، ہماری یہ سارے جو ہیں انہوں نے وہ بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ادارے اپنا کام نہیں کر پا رہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ویمن کمیشن بنا ہوا ہے، ہراسمنٹ. میں آپ سے بھی پوچھنے لگی تھی کون سے ایسے ادارے جو پروٹیکشن دے سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جی دیکھیں، پہلی تو پروٹیکشن کی جو بنیاد ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. اور انصاف والی عدالت، وہ میجسٹریٹ کی عدالت بھی وہ اتنے ہی پاور رکھتی ہے جو سپریم کورٹ کا جج رکھتا ہے. کیونکہ جو ہمارے قانون میں جو ان کو دیے گئے اختیارات، تو وہ
میں سمجھتا ہوں کہ میجسٹریٹ کے لیول پہ جو ہے سب سے پہلے ہیومن رائٹس کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آگے جاتے ہیں. تو وہ لوگ اپنا رول پاکستان میں انصاف کا نظام جو ہے وہ آئی ایم سوری ٹو سے میں اس نظام کا پارٹ ہوں ایز وکیل کے، اور میں اس کو بڑی اپنے قریب سے دیکھتا ہوں. تو انصاف نام کی چیز بہت کم نظر آتی ہے ہمارے ملک میں، خواہ وہ میجسٹریٹ کے لیول پہ ہو، ہائی کورٹ میں ہو یا سپریم کورٹ میں ہو. کیونکہ ہر ایک نے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہت پہلے شور مچایا کرتے تھے ججز کو سہولتیں ہونی چاہیے، اب سہولتیں بے پناہ ہو گئی، انصاف غائب ہو گیا. ہم نے انصاف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارے مطالبے کیے تھے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں ایک اچھی مثال قائم کر سکیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ جسٹس کا سسٹم ہے اس کو سرجری کی ضرورت ہے. اچھا، یعنی اس کو صرف ایک انجیکشن سے صحیح نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنا خراب ہو گیا ہے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں یہی ہوتا ہے. جو ٹیررزم آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نقصان میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، پرچیوں پہ سودے کرتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں اس پہ اپنی جان چھڑواتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جہاں پہ انصاف کا نظام ہوتا ہے وہاں وکالت بھی، وکیل کی وکالت بھی چلتی ہے، جج کی عزت بھی ہوتی ہے، اور انصاف ہو تو لوگ پھر یہ جیلوں کا جو ہمارا نظام ہے قیدیوں کا، جس پہ بہت کم لوگ بات یہاں کرتے پہ ہیں. آپ خود بھی بات کر رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وکالت کرتے ہوئے آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اور آپ یہی سب کچھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انصاف کا نظام آج تک قائم نہیں ہو سکا، سرجری کی ضرورت ہے. تو اس وقت کیا بیسک نیڈ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ دن خالی اسی طرح 10 دسمبر کو سیلیبریٹ کیا جائے گا اور سیمینار ہو جائیں گے، ادارے جو این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو کام کرتی ہیں، جن کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا بلکہ، تو کس طرح سمجھے آپ گا بات سب کچھ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہے وہ اپنا رول چونکہ پلے نہیں کر رہے، تو اس وقت ہم بہت ہی برے حالات میں کہ مزدور بھی پریشان ہیں، کسان بھی پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، پروٹیکشن کہیں ہے نہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی پروٹیکشن اس طرح سے نظر نہیں آتا. میں کوئی بلیک پکچر پیش کرنا نہیں چاہتا اپنے ملک کے لیے، لیکن ہم سب فیس کر رہے ہیں. دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ پروٹیکشن نام کی چیز نظر نہیں آتی، اور یہ ادارے جو بنے ہوئے ہیں، کوئی ویمن کمیشن ہے، کہیں امبوڈسمن ہے، کہیں چائلڈ کمیشن ہے، پروونشل لیول پہ بھی ہیں، فیڈرل لیول پہ بھی ہیں. ادارے بہت سارے، اداروں کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. کوئی ادارے وہ اس طرح کا ایک لنک اپ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، وہ نہیں ہے. آپ کو اتنی بڑی بڑی تحریکیں انڈر گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہیں. صاحب عوام کو کیا میسج دیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ ہیومن رائٹس ڈے ہے، سب ہماری جب بات سنتے ہیں کہتے ہیں بس چینلز پہ تو بیٹھ جاتے ہیں، گیسٹ کو لے کے سیمینارز بھی ہو جاتے ہیں. اصل حقیقت سامنے ہم نے بیان بھی کر دی، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ میں کیا کروں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ان اداروں کو یاد کرانا ہے ہر طریقے سے کہ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اس کے وہ جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، کہ وہ اس کو اپنی پرائرٹی پہ لیں لوگوں کے رائٹس کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بغیر اس کے آپ انصاف کے نظام کو صحیح کرنے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم سب کو پھر انڈیویجولی اپنا رول ادا کرنا ہے. اب جیسے ہم ایز اے وکیل کے اور پھر بار ایسوسیشن، بار کاؤنسلز، وہ اپنا رول پلے کریں. اسی طرح جرنلسٹوں کی ایسوسیشنز ہیں، صرف چیکوں پہ نہ جائیں کہ آپ کو گورنمنٹ نے آپ کو پلاٹ دے دیے، آپ کو چیک دے دیے تو آپ اپنی تحریک کو ختم کریں. وہ ہمیں تحریک تو جاری رکھنی ہے، ہمیں وائلنٹ نہیں ہونا ہے، لیکن ہمیں اپنی تحریک، اپنی آواز جاری رکھنی ہے تاکہ ہم حکمرانوں کو یاد کراتے رہیں کہ دیکھیں یہ رائٹس ہیں جو آپ نے انٹرنیشنلی بھی سائن کیے ہوئے ہیں. آپ نے بہت سارے پروٹوکولز، کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں، عورتوں کے، بچوں کے، ہر چیز کے سائن کیے ہوئے ہیں. تو اس پہ عمل کرنا پاکستان کی گورنمنٹ کا کام ہے. بالکل. بہت شکریہ ضیاء صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کر. اپنے ناظرین کو یہی کہوں گی کہ ہیومن رائٹس کا دن جو ہے آج منایا جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہیں اسے بہتر اور فیئر طریقے سے کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہتر بنائیں گے تو ہیومن رائٹس خود بخود حاصل ہوتے جائیں گے. یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کی لائیو کالز بھی ہوں گی، گیسٹ بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.